अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप हफ्ते भर के खबरें और सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगाही हासिल करते हैं। लेकिन नाज़रीन, चूँकि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता हफ्ते से कुछ सियासी हलचल में बहुत इतनी तेज़ी आ रही है कि पूरे हफ्ते की खबरें उनको सम अप करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए जो है वो मैं गुज़श्ता हफ्ते का मुख्तसर सा खुलासा पेश करूँगी और कल के वाक़े पर हम आज ज़्यादा बात करेंगे। और इसके अलावा मईशत का जो पहलू है वो बहुत अहम है। नई हुकूमत है और नए मौशरी चैलेंजेस हैं, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते विफाक में तब्दीली आई, उसी तरह से कल हमने देखा कि पंजाब असेंबली में भी खूब हंगामा आराई हुई और वही सिचुएशन तकरीबन क्रिएट करने की कोशिश की गई जो कि 9 अप्रैल को कोशिश की जा रही थी। कल जिस तरह से ये वाक़या पेश आया और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये सियासत लोगों की जाने लेने का बाइस भी बन रही है। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का रवैया है और जिस तरह से जो पीटीआई एक मुहिम चला रही है, साजिश का नारा लगाकर जिस तरह से एक बयानिया, एक नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा है, वो आम लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरीपुर में हितार इंडस्ट्रियल स्टेट में वाकई एक मशहूर कंपनी है, वोल्टा कंपनी, वोल्टा बैटरी की कंपनी है। इसमें सियासी बहस हुई है दो नौजवानों के दरमियान और दो नौजवान आपस में दोस्त से, और टेक्सला का जो दूसरा नौजवान था उसको सियासी बहस के दौरान रंजिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बहस व तकरार इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसको कत्ल कर दिया गया। और अभी इस वक्त जो कत्ल करने वाला मुल्ज़िम है वो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन ये हम किस तरफ जा रहे हैं और जिस तरह से हमारे हुक्मरान इस वक्त जो रवैया इख्तियार किए हुए हैं वो किस हद तक ख़तरनाक है और किस हद तक हमारे माशरे में पेनिट्रेट कर सकता है और पेनिट्रेट करने का बाइस बन सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकास अब्रेज साहब जो कि लॉ एक्सपर्ट हैं। कल की जो भी सिचुएशन बनी उसमें किस किस के ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की है हमने कल के वाक़े से मुतालिक, वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। पंजाब असेंबली में शदीद हंगामा आराई, नारेबाजी, धींगा मुश्ती और मार कुटाई। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ऐवान में आए तो लोटे लोटे और हमारे लोटे वापस करो के नारे गूंज उठे। एहतजाज करने वाले एमपीएस चौधरी परवेज इलाही की दाद के मुस्तहिक करार पाए। परवेज इलाही थम्स अप देते रहे। परवेज इलाही के हामियों ने स्पीकर के डाइस पर लोटा रख दिया। डिप्टी स्पीकर नशिस्त पर आए तो उन्हें भी लोटा दे मारा। सिक्योरिटी एहलकार दोस्त मिजारी को लोटों से बचाते रहे। शदीद नारों की गूंज में ऐवान का माहौल मजीद गर्म हुआ तो अरकान ने स्पीकर डाइस की जानिब हल्ला बोल दिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी का घेराव करके तशद्दुद का निशाना बनाया। बाल खींचे, थप्पड़ और मुक्के मारे। असेंबली का सिक्योरिटी स्टाफ डिप्टी स्पीकर को बचाकर उनके चैम्बर ले गया। आईजी पंजाब, पुलिस की भारी नफरी और एंटी राइट फोर्स के दस्ते भी पंजाब असेंबली पहुंचे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तारीख में आज तक कभी पुलिस ऐवान में नहीं आई। आईजी की जुर्रत कैसे हुई? आईजी को बुलाकर सजा दी जाएगी। कुछ ही देर बाद चौधरी परवेज इलाही ऑपोजिशन मेंबर्स के हत्थे चढ़ गए, थप्पड़ मारे, तशद्दुद किया। चौधरी परवेज इलाही के बाजू पर शदीद चोटें आईं। एंटी राइट फोर्स ऐवान के अंदर दाखिल हुई। मज़ाहमत करने वाले मुतादिद हुकूमती एमपीएस को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और कल की जो भी हंगामा आराई हुई पंजाब असेंबली में उससे मुताल्लिक आपने जो है वो अपडेट हासिल की। वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, कल जिस तरह से पंजाब असेंबली में हमने हाथापाई होते देखी और जो हंगामा आराई होते हुए देखी, इस पर आप क्या समझते हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नेशनल असेंबली की कार्रवाई थी जिसके अंदर बदनज़मी देखी गई, उसमें जब कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया स्पीकर रूलिंग के हवाले से, तो पीटीआई के आधी दर्जन वकला की तरफ से जो 5 दिन तवील
آرگومنٹس کیے گئے اور جس چیز پہ استدلال اور ریلائنس کی گئی وہ یہی تھی کہ کورٹ جو ہمارے اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں اس کے اندر کسی طریقے سے نہ کورٹس انٹروین کر سکتی ہے نہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کر سکتی ہے. اور کل بھی جو ان کی طرف سے ایک موقف اپنایا گیا لا انفورسنگ ایجنسیز کو, they should not intervene, interfere and interpose into the affairs of assembly. I do agree with this thing. لیکن اگر اس حد تک توڑ پھوڑ کی جائے اور جو ہماری سوسائٹی کے رول ماڈلز ہیں, ٹرینڈ سیٹرز ہیں, اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وائلنس کریں گے, تشدد کریں گے, ہاتھا پائی کریں گے, ایک دوسرے کو تھپڑ رسید کریں گے, then I must say this is something we need to legally condemn. Right. At the same time جو ایف آئی آر کے اندر آج بھی کر لیا گیا, سو فار ایز بائی انفارمیشن از کنسرن, اور 4 دفعات کو اس کے اندر شامل کیا گیا, 353 ہے, 422 ہے, 324 ہے, اور 324 جو ہے اس کے اندر سب سے ہینیس اوفینس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا اس ایف آئی آر کی حد تک, جو کہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی دفعہ ہے, جس کی جو ہے لائف امپریزمنٹ تک سزا ہے اور منیمم 10 سال تک سزا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پولیٹیکل کوارٹرز ہیں, اسپیشلی سو فار ایز اے سوورینٹی آف اسمبلی اینڈ سوورینٹی آف پارلیمنٹ از کنسرن, ان کو کسی صورت میں اس طرح کی حرکات و سکنات یا مال و فال نہیں کرنے چاہیے جس سے نیشنلی, انٹرنیشنلی, انٹیریرلی, ایکسٹیریرلی پاکستان کی ساکھ کو کسی قسم کا نقصان پہنچے. ہماری اسمبلی کی جو ریپوٹیشن ہے, جو ڈگنیٹی ہے, جو آنر ہے, جو پارلیمنٹیرینز کا, اس پہ کوئی حرف آئے. لیکن I must say one thing کہ دونوں طرف سے تفکر, لوگوں تک ایک میسج جاتا ہے کہ انٹرنیشنل میسج جاتا ہے اور ہماری جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس طرح کے واقعات سے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, رہنما تحریک انصاف ہیں. مسرت صاحبہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. مسرت صاحبہ, کل جس طرح سے ہم نے صورتحال دیکھی پنجاب اسمبلی میں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ جو عام آدمی کو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیشنز تو ہمارے رول ماڈل ہیں, یہ ہمارے حلقوں میں آ کے ہمیں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے, ایک رول ماڈل دیتے ہیں, ایک اپنا کردار پیش کرتے ہیں. تو کل جو پنجاب اسمبلی میں جس طرح سے ہنگامہ آرائی ہوئی, تو یہ تو بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ ہم خطرناک راستے پر جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کل پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب رقم ہوا, ایک اور سیاہ دن تھا کہ جس میں آئین شکنی کی گئی, اوپنلی کی گئی. اور اس میں سٹارٹ لوں گی کہ آئی جی پولیس سے واقعی پوچھا جانا چاہیے پاکستان کی تاریخ میں, اور چونکہ آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, کوئی پولیس فورس ایوان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. لیکن کل جس طرح سے ایوان کے تقدس کو پامال کیا گیا, وہاں پہ آنریبل خواتین جو ممبر پارلیمنٹ تھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ان کو زخمی کیا گیا. آج میں پریس کانفرنس بھی کر رہی ہوں, ہم اپنی خواتین دکھائیں گے جو انجرڈ ہوئی ہیں, جس طرح سے ان کو دھکم پہن کر کے ان کو کچلا گیا. اب میں سٹارٹ لیتی ہوں کہ یہ ہوا کیوں. جو ساری قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ انہوں نے ایک 70 سالہ ایک سینئر سیاستدان کو, وزاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے دھکم پھیر ہوتی ہے, لیکن انہوں نے پراپر ان کے اوپر تشدد کیا. جتھے نے اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے, اور واقعی یہ ان کو مارنا چاہتے تھے. واقعی یہ جب وہ گر گئے ہیں, جب وہ بے ہوش ہو گئے ہیں, تو پھر انہوں نے اپنے جو جن کے یہ غلام ہیں, جن کے یہ نوکر ہیں, ان کو یہ اطلاع دیتے رہے ہیں. ہوا یہ کہ جب بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اپوزیشن ہوتی ہے یا اسپیکر کوئی اس طرح کے فیصلے کرتا ہے تو روایت ہے اسمبلی کی کہ پیپر پھاڑ کے پھینکے جاتے ہیں. یہاں پہ تو انہوں نے ہمیں جو بجٹ کی اتنی موٹی موٹی بکس ہوتی تھی وہ بھی مارتے تھے, تو ہم نے تو کبھی ان کو زخمی نہیں کیا, ہم نے تو کبھی پولیس کال نہیں کی. خواتین پروٹیسٹ کر رہی تھی. وہ جو بکاؤ ڈپٹی اسپیکر تھا کہ جو روایت ہوتی ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کرو, خواتین آگے نعرے لگاتے ہوئے ہوئی ہیں, تو پولیس نے خواتین کو دھکے دیے جس سے ہماری 2 خواتین گر گئی. اس کے بعد وہ ماحول ایک عجیب سا ہو گیا کہ پولیس بھی دھکے دے رہی تھی, ادھر سے ہمارے جو بچے تھے وہ بھی اٹھے, تو اس چیز میں 2-4 دھکے لازمی پڑے ہیں ڈپٹی اسپیکر کو. اور کسی نے, ہم نے بھی فوٹیج میں دیکھا کہ ان کے بال نوچے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا, پھر وہ چلے گئے اندر. ٹھیک. اس کے بعد جس طرح سے پولیس بلائی گئی ایوان کے اندر, یہ کھلم کھلا قانون شکنی ہے. ٹھیک, کل کا واقعہ مسرت صاحبہ, کل کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, اس کی بہت سی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں, اور ایک ویڈیو ان میں سے یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب کچھ لوگوں کو اشارہ کر رہے ہیں اور اندر بھیج رہے ہیں, وہ میں بتاتی جو ہے وہ ان پر جا کر کیا کہہ رہی ہیں. ہوا یہ کہ جب میں عرض کرتی ہوں, ہوا یہ کہ جب بہت زیادہ پولیس آئی اور انہوں نے اس طرح جیسے کوئی اندر دہشت گرد ہوں,
یہ پاکستان کی یہ تو پولیس تو بعد میں آئی ہے نا مسرت صاحبہ. میں بالکل سٹارٹ سے بات کر رہی ہوں, میں بالکل سٹارٹ سے بات کر رہی ہوں. دیکھیں سٹارٹ میں تو پولیس نہیں آئی, جب ہنگامہ آرائی شروع ہوئی ہے اس کے بعد پولیس انٹروین کرے گی. دینے دے جی آپ میرے سے سن لینا, میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتاتی ہوں, آپ نے اس پہ ماننا ہے مان لے, نہیں ماننا نہ مانے. جب انہوں نے عورتوں پہ تشدد کیا ہے تو وہ آپ دیکھیں یونیفارم کے اندر جو اسمبلی کا جو سٹاف تھا, انہوں نے ہمارا آئیز والا, میں آپ کو بھی ویڈیو بھیجتی ہوں جو میں نے خود بنائی ہے اندر ہاؤس کے کھڑے ہو کے, آئیز کا جو دروازہ تھا جہاں پہ ہم حکومتی ممبر پارلیمان نے انٹر ہونا ہوتا ہے یا جانا ہوتا ہے, ہماری لابی والی سائڈ انہوں نے بند کر کے وہاں پہ گنڈے کھڑے کر دیے. میں نے چودھری صاحب سے کہا, چودھری صاحب اٹھے اور انہوں نے جو ہماری اسمبلی کی سیکیورٹی تھی ان کو کہا, اور پھر وہ ان سے ایک میں اور بات بتاؤں کہ چودھری صاحب ان کے ہتھے کیسے چڑھے. وہ ان سے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ بھائی آپ لوگ امن امان قائم رکھے, ہم اس چیز کو بیٹھ کے بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اس طرح آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس وقت خدشہ یہ تھا کہ یہاں پہ کسی کی جان چلی جائے گی. اس پہ اس جتھے نے ان کے اوپر اٹیک کیا. دیکھیں کوئی اگر کوئی کل کی تاریخ کیا تاریخ اس لیے تھی کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لابیز کے اندر اپنے گنڈے انٹر کیے ہوئے تھے, اور ہمیں جب انہوں نے وہ ٹیبل مار رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ اسمبلی کی بلڈنگ ٹوٹ جائے گی. کل جو کچھ ہوا ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ایوان بھی تباہ کر دیں. ان کو چاہے یہ اپنے گھر ادھر جاتی عمرہ کا بورڈ لگائیں یا سیسیلین مافیا کے بورڈ لگائیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح سے آنریبل لوگ آ کے ذلیل و خوار ہوں, اپنی عزت کی دھجیاں, اور یہ لوگ فزیکل ہو کے یہ گنڈے, انہوں نے کل ثابت کیا ہے کہ یہ مافیا ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی آئین اور قانون ہے, اگر کوئی ادارے ہیں, تو یہ آئی اوپنر ہے. باہر جو عوام کے جو اس وقت جذبات ہیں, میں تو ڈر رہی ہوں کہ اس ملک کے اندر کیا یہ خانہ جنگی چاہتے ہیں. کل اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک پرویز الہی صاحب, وہ 70 سال کے بزرگ ہیں, اگر ان کو کچھ ہو جاتا, انہوں نے ان کو بہت زد و کوب کیا ہے. میں سیاست میں کبھی قسمیں نہیں اٹھاتی, میرا ایک ریکارڈ ہے, ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے, میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں. ہم آئے وٹنس ہیں, ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں, انہوں نے ان کے اوپر بہت تشدد کیا, اور وہ اسمبلی کی جو سیکیورٹی تھی اس کو بلا رہے تھے. جب ایک موب کو انسٹیگیٹ کر دیا جائے گا تو پھر موب سائیکی کو سنبھالنا, موب سائیکی ایک ڈیفرنٹ سائیکی ہوتی ہے, ان کا اس کو طریقہ کار سنبھالنا ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مسرت صاحبہ ہمارے ساتھ 22 کروڑ عوام کھڑی ہے. انسٹیگیٹ کہاں سے ہوا یہ واقعہ؟ اگر ایک ووٹنگ کا معاملہ عدالت کی طرف سے آپ کو کہہ دیا گیا تھا تو آپ سمپل, وفاق میں بھی ہم نے دیکھا نا کہ وفاق میں جس طرح سے اس کو ڈیلے کیا گیا, جس طرح سے جان بوجھ کر اس کو لٹکایا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کے آرڈرز سے, obviously عدالت کے آرڈرز کو جو ہے وہ آپ نے ہر صورت میں اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. تو کل بھی چونکہ عدالت کی طرف سے آیا تھا, آرڈر آیا تھا, اور ایک ووٹنگ ہونی چاہیے. آپ میری بھی بات, میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے مسرت صاحبہ, آپ اپنا موقف دیں, آپ کو موقف لینے کے لیے ہم نے آپ کال پہ لیا ہے. اچھا, اگر عدالتیں رات کو 12 بجے فار نو ریزن کسی ایک خدشے کی وجہ پہ کھولی جا سکتی ہیں, تو یہ تو کل دن کی روشنی میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی رہی ہیں. یہ فوٹیج کا فرینزک آڈٹ کر لے نا, عدالتیں اگر موجود ہیں, اگر کوئی ادارے موجود ہیں, کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خانہ جنگی لگے؟ اگر کل ہمارا جو اتنا پروٹیسٹ تھا جو لاہور میں, کراچی میں, اگر کوئی اس طرح کی ہم بھی کال دے دیتے, تو میں دیکھتی ہوں پھر کتنی پولیس یہ لاتے ہیں اور یہ کتنی فورسز لاتے ہیں. یہ اس طرح نہ کریں, یہ ہمیں عزت سے رہنے دیں اس ملک میں, ورنہ ان کے رہنے کے لائق بھی یہ ملک نہیں بچے گا. اس وقت یہ اس ملک کے اندر جو حالات ہو گیا, ہماری ایک کال کے اوپر ان کو پھر نظر نہیں آئیں گے گنڈے کدھر گئے اور کہاں سے آئے تھے اور کیا ہوا. یہ ہماری ایک کال کے اوپر, مطلب آپ جواباً بھی غنڈہ گردی کر سکتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر بات کریں گے کہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں, انہوں نے یہ جو کل کا انتخاب ہے اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مزید اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ فیاض الحسن چوہان نے کل جو ووٹنگ ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کی, اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں, اس فیصلے کو یعنی کہ اس انتخاب کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وقاص ابریز صاحب, عدالت میں ایک مرتبہ پھر سے معاملات لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ بار بار یہ معاملات جو ہے وہ عدالت میں لے جائے جا رہے ہیں, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالت کسی نہ کسی طرح یہ پارلیمنٹ یا جو یہ ہماری اسمبلیز ہیں ان میں انٹروین کرے, ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. تو
یہ ایک راستہ بنانے کے مترادف نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کسما، جہاں تک کل کی اسمبلی کی پروسیڈنگز کی بات ہے، یہ 1000 دفعہ عدالت میں اس چیز کو لے جائیں، چونکہ جو سیشن کروایا گیا تھا وہ باقاعدہ طور پہ اکارڈنگ ٹو آل دی ریکوائرمنٹس آف دی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن وہ اس کے مطابق ہی کروایا گیا تھا، لہٰذا کورٹس میں تو ان کو کچھ نہیں ملے گا، بجائے اس کے کہ یہ اس چیز کو پٹیشن کے طور پہ کورٹ آف لا میں پریزنٹ کرے، ان کو 63A پہ استدلال کرنا چاہیے، دی پٹیشن وچ واز پینڈنگ بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان، کہ جن لوگوں نے منارف اراکین نے ان کے اگینسٹ ووٹ ڈالے اور ووٹ آف کانفیڈنس میں اپوزیشن کا حصہ بنے، کیا ان کے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹنگ میں کنسیڈر کیے جائیں گے؟ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوئی ایسی آبزرویشن یا کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ جو ووٹس منارف اراکین کے ڈالے گئے وہ مسترد ووٹوں کے زمرے میں آئیں گے یا ووٹ کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے یا ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے فار لائف ٹائم ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں دس وڈ بی اے فیئر ریمیڈی آن دی پارٹ آف دا پی ٹی آئی۔ لیکن جہاں تک کل کے اجلاس کے حوالے سے یا اس کی کاروائی کے حوالے سے یہ چیزیں کورٹ کے سامنے رکھی جائیں گی، ایک طرف ان کا یہ موقف ہے that court cannot intervene and interpose into the affairs of the proceeding of assembly، اور at the same time اگر یہ ساری چیزوں کو خود کورٹ کے سامنے رکھیں گے تو this is something odd، اور اس میں ان کو کچھ ملے گا rather than to waste their times۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسمبلی کی جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں they must be conducted in accordance with the constitution and the law of the land، اور اگر آپ اس طریقے سے آئین شکنی کریں گے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مقننہ کے طور پہ قانون سازی کرنے کے لیے اسمبلیوں میں آئے ہیں، اگر یہ قانون سازی کرنے کی بجائے قانون شکنی کریں گے اور اگر یہ عوام کے حقوق کے تحفظ کرنے کی بجائے ایک دوسرے پہ اس طریقے سے گمسان کا رنگ ڈالیں گے یا ایک دوسرے پہ ہاتھا پائی کریں گے، تو یہ ساری ایسے امپیکٹس ہیں، ایسے امپریشن ہیں جس کو پبلک شاید ڈسکریج کرے، اور لوگ کبھی بھی اسٹینڈ کو یا یہ اسمبلی کے اندر جو پروسیڈنگ کی گئی ہے اس کو کبھی بھی جو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ صحیح۔ مسرت صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسرت صاحبہ، یہ ابھی جیسے وقاص صاحب نے بات کی کہ جو ہے مقننہ کام ہے کہ قانون سازی کریں، تو جب آپ حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں بھی جب بھی ہوں، اب اگر اپوزیشن میں ہیں تو آپ کا اسمبلی کے پلیٹ فارم میں موجود ہونا، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان جو بھی قوانین ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے یا ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کی طرف بحث کی جائے، بجائے اس کے کہ یہ جو سیاسی رنجشیں ہیں ان پر ایک دوسرے کے دل میں جو ہے وہ قدورتیں پیدا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جو الیکشن ہوا، اگر کورٹس یہ انٹروین کر سکتی ہیں کہ ایک ڈیپٹی اسپیکر جو کہ بک گیا، جو کہ باعث تھا، جس کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن ہم نے موو کی ہوئی ہے نو کانفیڈنس کی، اگر اس کو یہ رائٹ دے سکتے ہیں تو پھر ہم بھی تو عدالت میں ہی جائیں گے نا۔ انہوں نے اس تحفے کو بھیجا تھا نا کہ جائیں۔ انٹروین نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک بندہ جو متنازع ہو گیا، جو کہ واضح ہے، اس کے بعد جب ایک ہماری طرف سے وہ ڈیپٹی اسپیکر تھے، جب ہم نے ان کے وہ جب ہمارا ہی اعتماد کھو دیا انہوں نے، تو عدالت نے اس چکر میں ان کو پریزائڈنگ آفیسر کے وہ جو سارے رائٹ سے دیے۔ ایک سوال یہ، دوسرا آئینی سوال جو بنتا ہے وہ یہ کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا، پہلے ہمارے خدشات تھے جو ہم کورٹ کے آگے رکھ رہے تھے کہ یہ ایسے کریں گے ایسے، کل کی کون سی آئین کی پاسداری اور قانون جو ہم لیجسلیٹر نے بنایا ہوا اور جو اس ایوان کا تکریم ہے بیفور پارٹیشن بھی اگر آپ دیکھیں، کیا اجازت ہے پولیس کو ایوان کے اندر آنے کی؟ پہلے تو اس کا جواب دیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو کیا عدالتیں، ہم تو پلی کریں گے نا اور اپنا مدعا پہلے کورٹ میں رکھیں گے، پھر عوام کے آگے رکھیں گے، پھر وہ کیا آئی جی کے خلاف کاروائی عدالتیں کریں گی کہ انہوں نے کس چکر میں؟ پرویز الہی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، مسرت صاحبہ، پرویز الہی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیس ایوان میں آئے، تو یہ کل کا جو واقعہ ہے یہ اس لیے تاریخی طور پر یہ نہیں ہوا کیونکہ آئین اور قانون ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جائز بات ہے، لیکن اب اس سے آگے چلتے ہیں نا۔ اگر پارلیمنٹ میں اس طرح سے ہنگامہ آرائی ہو رہی ہو، ایک دوسرے پر دھکم پیل ہو رہی ہو اور ایک دوسرے پہ تشدد کیا جا رہا ہو، پھر وہاں پر جو ہے وہ پولیس انٹروین کر سکتی ہے؟ تب کر سکتی ہے یا تب بھی صرف آپس میں سیاستدانوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے اور اسی مار پیٹ کو مزید آگے بڑھانا ہے؟ کیونکہ ایک فیصلہ نہیں ہو رہا نا ایک پلیٹ فارم پہ۔ اب سن لیں نا جی، ایک سن لیں، آپ کا یہ سوال جائز ہے، اسی لیے اس کا میں جواب دینا چاہتی ہوں۔ سوال سمجھ آ گیا ہے مجھے۔ بیسیکلی جس وقت پولیس آئی ہے
یہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, اور صرف نعرے بازی ہو رہی تھی. کبھی ٹھیک ہے. وہ لگاتے تھے, کبھی ہم آپس میں, یہ ہماری طرف آ رہے تھے, ہم ان کی طرف جا رہے تھے. کوئی ایک بھی جھگڑا وہاں پہ نہیں تھا کہ پولیس ہیلمٹ پہن کے, اور ہمارے پارلیمان کے اندر آنریبل ممبرز کے اندر, جو کہ ابھی ان کا تو الیکشن نہیں ہوا تھا, ان میں سے منسٹرز بھی تھے, سی ایم بھی موجود تھے. ایوان کے اقتدار جو ہے وہاں پہ, ایوان کے اندر جو ہمارے سی ایم موجود تھے, ابھی چونکہ حمزہ تو نہیں بنے تھے, ووٹنگ تو نہیں ہوئی تھی, اس وقت انہوں نے کس چکر میں دھاوا بولا, کس چکر میں ہیلمٹ پہن کے, ہمارے پاس تھا کیا؟ دیکھو جو بجٹ کی بک ہوتی ہے نا, بجٹ کی بک, وہ یہ پلاسٹک کے لوٹے سے ٹھیک ہو گیا. آپ کے نزدیک معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا کہ اس پولیس کو بلایا جاتا. بہت شکریہ. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سلمان شاہ صاحب نے, جو کہ ماہر معاشیات ہیں, اور نئی حکومت ہے اور نئے چیلنجز ہیں, اس پر ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے جو نئی حکومت ہے وہ ان معاشی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے گی, کیا کیا ان کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. سلمان شاہ صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. سلمان شاہ صاحب, نئی حکومت کو ایک مرتبہ پھر سے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے, اور شدید معاشی چیلنجز ہیں. ہماری معیشت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے تنزلی کا شکار ہوئی, اور 3.5 سال گزشتہ جو خاص طور پر تھے, ان میں ہم نے معیشت کو بہت تیزی سے نیچے جاتے ہوئے دیکھا. اگرچہ کہ کورونا والا معاملہ بھی جو بہت اہم فیکٹر تھا, لیکن جس طرح سے جو مشیر خزانہ اور وزیر خزانہ تبدیل کیے جاتے رہے, اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کارکردگی بھی کچھ مناسب نہیں تھی. تو سلمان شاہ صاحب, نئے چیلنجز ہیں اس وقت, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کن کن چیزوں کو, کن کن پوائنٹس کو جو ہے وہ ترجیح دینا ہوگی؟ دیکھیں, ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی میں بیرون ملک قرضوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے, اور وہ قرضے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سود کو بھی پے کرنے کے لیے ہمیں اور قرضے لینے پڑتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو پچھلے 10 سال سے یہ بنا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 2008 میں ہمارے بیرون ملک قرضے صرف 38 ارب ڈالر تھے, جو بڑھ کے اب 130 ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکے ہیں. جی. تو یہ اس کو ایک ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں, اور اس حکومت کو بھی ڈیٹ ٹریپ کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسرا, ہمارے ملک کی بہت بڑی جو ایشو ہے وہ بجلی کا بحران ہے, اور انرجی کرائسس ہے, اور انرجی ہماری زیادہ تر اب امپورٹڈ ہو گئی ہے, اور بجلی جو ہے وہ بھی ہماری امپورٹڈ ہے, اور بجلی کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ صارفین سے ریکور بھی نہیں کر پاتے, اور آپ کا ایک سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اوپر چلتا جا رہا ہے. یہ بھی ایک ہسٹورک قسم کا پاکستان کی اکانومی کا اسٹرکچرل امبیلنس ہے, جس میں آپ کی بجلی جو ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ دنیا کی مارکیٹس میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. تیسرا جو بڑا ایشو ہے, جو کہ لانگر ٹرم ایشو ہے, وہ ہے کہ ہماری اکانومی میں اتنی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے کہ ہم دنیا کی مارکیٹس میں کمپیٹ کر سکیں اور اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں, جبکہ ہمیں ڈالرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہمارے ڈالرز جو ہیں زیادہ تر اب ریمیٹنسز سے آتے ہیں, اور ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ریمیٹنسز کے ڈالرز ہیں. سو یہ چیلنجز ہیں جو ہر حکومت کو فیس کرنے پڑیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی ہفتے میں گورنمنٹ کو بجلی کے نرخ بڑھانے پڑے. پیٹرول کے نرخ کی سمری آئی ہوئی تھی, اس کو نہیں بڑھایا گیا کیونکہ پولیٹیکل ڈیمیج خاصا ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو, لیکن آگے چلتے ہوئے اگر IMF پروگرام میں رہنا ہے تو یہ بہت مشکل کام کرنے پڑیں گے, اور اس میں کوئی بھی حکومت ہو اس کو بجلی کے نرخ بڑھانے پڑیں گے, اس کو تیل کی قیمت کو بڑھانا پڑے گا, اس کو اپنے ڈیفیسٹس کم کرنے پڑیں گے. فسکل ڈیفیسٹ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا, اس کو کم کرنا پڑے گا. ایکسچینج ریٹ جو ہے اس میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے آپ کو انٹرسٹ ریٹس کو بھی مینیج کرنا پڑے گا, اور
آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. سو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو نئی گورنمنٹ فیس کرے گی, اور یہ بڑی جلدی کیا امیجیٹ اٹینشن مانگتے ہیں, کیونکہ صحیح. پاکستان کی اکانومی جو ہے ایک قسم کی IMF پروگرام میں تھی, اوپر سے کرونا بھی تھا, اس کے ساتھ اب حکومت چینج ہو گئی ہے تو اس سے بھی ڈسرپشن خاصی ہوتی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ اگلے 1-2 ماہ جو ہیں یہ بڑے مشکل گزریں گے. صحیح. تو سلمان شاہ صاحب, یہ جو تمام جو آپ نے چیلنجز گنوائے اور جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ مزید انٹرسٹ ریٹ پہ بھی جو ہے وہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا, اس کو مینیج کرنا پڑے گا, اور جو ابھی یہ بجلی کے نرخ بڑھانے پڑیں گے, پیٹرول کی پرائسز بڑھانی پڑیں گی, تو ایک تو یہ ہے کہ یہ IMF کے ساتھ کیے گئے جو مذاکرات تھے ان میں ان کے ساتھ کوئی بائنڈنگز طے کی گئی تھیں, کچھ وعدے وعید کیے گئے تھے جن کی بنیاد پر یہ قرض ملنا تھا. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کو اگر عوام کو ریلیف دیا جائے اور گورنمنٹ اس پریشر کو برداشت کرے, اور دین جو ہے وہ IMF سے اگلے جو مذاکرات ہیں ان میں تھوڑا اس کو ریسکیجول کیا جا سکے, جو شرائط ہیں ان کو ریوزٹ کیا جا سکے, ایسا پاسبل ہے؟ پاکستان کے آلریڈی ہم نے 22 دفعہ, جتنے ہمارے پرائم منسٹر بنے ہیں اتنے ہی ہم نے IMF پروگرام, جی. تو IMF پروگرام میں اب ہماری ریپوٹیشن خاصی خراب ہو چکی ہے, جس میں پاکستان کو یہ لیبل لگ چکا ہے کہ یہ وعدے تو کرتے ہیں لیکن پورے نہیں کرتے. سو آئی تھنک کہ وہ اب یہ سمجھنا کہ IMF آپ کو کوئی رعایت دے دے گی, رعایت ان کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے قرضے تو آپ نے خود لیے ہوئے ہیں نا, اور ان کی ری پیمنٹ آپ نے خود کرنی ہے. یہاں تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈیٹ ریلیف ملے, ڈیٹ کی تمام ڈیٹس جو ہیں ان کو ری اسکیجول کر دیا جائے, اور اس میں پوری دنیا سے آپ مدد لے کے یہ کام کر لیں تو پھر آپ کے ریلیف کا کچھ آپشنز نکل سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے ڈیٹ کو اسی طرح رکھنا ہے جس طرح سے ہے, اور اس کو آپ نے ری فائنینس بھی کرنا ہے, اور اس کی انٹرسٹ ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سسٹینیبل لیول پہ انرجی سیکٹر کو بھی چلانا ہے, تو IMF کیا کرے گی؟ وہ تو یہی کرے گی نا کہ آپ کو بتائے گی کہ جی آپ سرکولر ڈیٹ کو کم کریں, اس کو نہ بڑھنے دیں, قیمتیں بڑھائیں. تو IMF اگر یہ چیزیں نہیں کرے گی تو ان کا پروگرام فیل ہو جائے گا. صحیح. سو ایک کیچ 22 ہے جس میں ریلیف جو ہے وہ ملنا بڑا مشکل ہے, انلیس کوئی پولیٹیکل لیول پہ وہاں پہ آپ کے ساتھ سمجھوتا ہو اور سارے ممالک مل کے آپ کو کہیں کہ جی ان کو ہم ڈیٹ ریلیف دیتے ہیں, اور یہ ری اسکیجول کریں, قرضوں کو لمبی مدت کے لیے آگے کر دیں تاکہ آپ کی ری پیمنٹس نہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ کوئی رائٹ آفس بھی کریں, انٹرسٹ پیمنٹس کو ڈیفر کر دیں. تیل جیسے اب سعودی عربیہ سے اگر ہمیں ملتا ہے تو اس میں ہم ڈیفرڈ پیمنٹس لیں. تو یہ وہی کام کرنے پڑیں گے جو 2018 میں کیے گئے تھے, جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دوست ممالک سے قرضے بھی آپ نے لیے اور ڈیفرڈ پیمنٹس بھی تیل کی ہوئی. تو ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہوں گی جو اب نئی حکومت کو کرنی پڑیں گی. صحیح. ہمیں بہت سارے چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا, اور سلمان شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ تیل اور بجلی کی قیمت میں جو ہے وہ مزید مہنگائی ہو سکتی ہے. اگر ہم IMF کے پروگرام میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں دوست ممالک کی طرف ایک دفعہ پھر سے دیکھنا پڑے گا اگر ہم اس میں ریلیف چاہتے ہیں تو. اور اب سوال یہ ہے کہ کیا نئی حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے سکے گی, اور کس حد تک دے سکے گی, اور کتنی جلدی دے سکے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے اسی جواب پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سلمان شاہ صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان شاہ صاحب, ڈالر کی قیمت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جب سے نئی حکومت بنی ہے اس کے بعد سے کچھ سٹیبلٹی آنا شروع ہوئی ہے, کچھ پیچھے کی طرف ڈالر کی قیمت آنا شروع ہوئی ہے. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 160 تک ڈالر لایا جا سکتا ہے جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا ہے تو وہ
فیصد انہوں نے انکریز کی ہے، 9.75 سے 12.5 پہ لے کے گئے ہیں انٹرسٹ ریٹس کو. جی تو اس سے جو روپی ہے وہ اسٹرانگ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایک امپیکٹ آیا ہے. دوسرا، جب نئی حکومت آتی ہے تو ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس پوائنٹ آف ویو سے بھی مارکیٹس پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. صحیح. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ آپ کو ڈالرز کا بہت فقدان ہے اور آپ کے ڈیفیسٹس جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں. آپ کی ری فائنینسنگ آپشنز بڑی کم ہو گئی ہیں کیونکہ اب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو انٹرنیشنلی آپ کے بانڈز جو ہیں وہ اتنے آسانی سے نہیں بک سکیں گے اور ان کا انٹرسٹ ریٹس بھی بہت ہائی ہوں گے. صحیح. اور اگر اوورسیز پاکستانیز نے اپنا پیسہ ذرا کم کر دیا تو پھر ہم بہت زیادہ مشکل میں آئیں گے. سو آئی تھنک کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم اس وقت ڈالر کو 160 تک لے جانے میں کامیاب ہوں گے تو اگلے 1-2 ماہ میں تو یہ نہیں ہوگا. صحیح. ہو سکتا ہے اگر بہت اچھی پالیسیز آئیں، آپ کو ری شیڈیولنگ مل جائے، آپ کے ساتھ بہت ڈالرز کا فلو بن جائے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا دوسرے بینکس آپ کو بہت زیادہ پیسہ دینا شروع کر دیں، چین سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، دوسرے ممالک کا آپ کی مدد کریں تو پھر اٹ از پاسبل. لیکن کرنٹ سچویشن میں یہ بہت مشکل ہوگا. اس کو آپ کو بہت ٹف ایکشنز لینے پڑیں گے اور آپ کو اپنی کریڈیبلٹی بنانی پڑے گی. کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اب یہ جو ہے اس وقت پورے پاکستان کی کریڈیبلٹی از ایٹ اسٹیک کیونکہ انٹرنیشنلی جو انویسٹر ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ اسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ ریکور کرنا شروع کرے گی، اسٹیبلائز ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ اکنامک گروتھ اس میں پاسبل ہوگی. صحیح. اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس مثلا بجلی کی کیپیسٹی بہت ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اس میں فیول ڈالا جائے. جیسے آپ کے پاس گاڑی تو ہے لیکن گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کی اکانومی کا کہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے لیکن وہ اتنی مہنگی اس کی ڈالرز میں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں انپورٹس، اور وہ پھر پرائس جو ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو صارفین ہیں وہ آپ پے نہیں کر سکتے اور اس سے سرکولر ڈیٹ اور زیادہ بڑھتا ہے. سو یہ بڑے چیلنجز ہیں جس کو بڑی پختگی سے اور مہارت سے ہینڈل کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک کہ اس میں آپ کو انویسٹرز کو میسج صحیح دینے کی ضرورت ہے کہ آپ سیریس ہیں اپنی ریفارمز کرنے میں اور اسٹیبلٹی لانے میں، اور اس کے بعد آپ نے پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے کے لیے بھی بہت سے کام کرنے ہیں کہ آپ کی مینوفیکچرنگ جو ہے، آپ کی ایگریکلچر جو ہے، سروسز جو ہیں، ان کے آؤٹ پٹ کو بھی انکریز کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا یوتھ بلج ہے. جو یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں جلسے جلوسوں میں، ان کو جابز چاہیے، ان کو فیوچر نظر آنا چاہیے، ان کو ایک ویژن چاہیے آف ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ. تو وہ ویژن بھی آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی. سو اس وقت آئی تھنک چیلنجز پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں اور اس وقت آپ کو بکل ڈاؤن کرنا پڑے گا اور ٹف ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑے گی. ٹف ڈیسیجن میکنگ کرنا پڑے گی. اچھا سلمان شاہ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کے سلسلے میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دے سکے گی، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ معاشی چیلنجز سے نمٹ سکتی ہے، نمٹنے کے لیے بہتر پرفارم کر سکتی ہے؟ کیونکہ 2013 سے 2018 کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہمارا جی ڈی پی ریٹ بھی بڑھا اور انویسٹرز کو بھی بڑا انکریج کیا گیا. تو جو اس وقت ایک معاشی پالیسیاں لائی گئیں، تو اب چونکہ انہی کی گورنمنٹ واپس آ گئی ہے تو کیا ہمیں یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں انفلیشن جو ہے نا وہ تو بڑی مشکل ہے کنٹرول کرنا کیونکہ نمبر 1 آپ کی انفلیشن جو ہے امپورٹڈ، اس میں انفلیشن خاصی ہے. صحیح. آپ کی انرجی پرائسز امپورٹڈ ہیں اور آپ کی فوڈ آئٹمس بھی بہت سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک. سو وہ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ سبسیڈائز کر کے اگر بیچیں گے تو شاید انفلیشن نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس سبسڈی دینے کے لیے
بجٹ میں گنجائش نہیں ہے تو وہ انفلیشنری امپیکٹ تو آئے گا کیونکہ ساری دنیا میں وہ ہے. ٹھیک. سو آئی تھنک یہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا کہ جو بھی آپ کا امپورٹس ہیں ان کی فل پرائس ریکوری کرنی پڑے گی, کیونکہ ادروائز آپ کا دیکھیں آلریڈی انڈیکیٹرز ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ پروگرام کو کاٹ دیں گے, کم کر دیں گے اور اس سے پھر شاید آپ کچھ سبسڈی دیں, لیکن اس کا پھر نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ اس میں جابس نہیں بنیں گی, اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوگی صحیح. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے قرضے جو ہیں اور زیادہ بڑھ اور جائیں. زیادہ بھی بڑھ اب سکتے ہیں. صحیح. سب وقت کم ہے, پروگرام سے اجازت چاہوں گی. سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سلمان شاہ صاحب کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.